अस्सलामुअलैकुम प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपकी खिदमत में आपका मुअल्लिम तजम्मुल हुसैन आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ओवरऑल लेक्चर नंबर 5 है और हमारा जो टॉपिक है कोर्स आउटलाइन का वो टॉपिक नंबर 2 है और उस टॉपिक को मैंने पहले ही यहाँ पे पहले से बयान कर दिया है। आज एक मज़ेदार टॉपिक है जिसको मैंने ऊपर ही बयान कर दिया कि अय्याम गोई और अय्याम गो शोरा। बहुत ही ज़बरदस्त शायरी के अंदर ये टॉपिक जिसको आप जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो आपके सामने आएगा भी सही कि ये मज़ेदार किस तरह से है। तो सबसे पहले कि मैं इसकी वजाहत की तरफ जाऊँ, इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से सवाल आ सकता है उसको मैंने कुछ आपके सामने 4-5 अंदाज से लिख दी है। नंबर 1, शुमाली हिंदुस्तान में अय्याम गोई का रिवाज क्यों हुआ? यानी ये रिवाज अय्याम गोई की तहरीक है एक बाकायदा, इसका आगाज़ क्यों हुआ, उसकी वजह क्या थी, इसकी तरफ चलना। नंबर 2, अय्याम गोई जज्बात निगारी की मनाफ़ी है, यानी जज्बात के जो भी असरात होते हैं या जो जज्बात शायर अपनी शायरी में बयान करते हैं, क्या उनकी ये मनफ़ी है, उसको ये रोकती है, उसकी क्या ये दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि मनाफ़ी है या उसको मना करती है? तो इसको देखना। नंबर 3 पे, शुमाली हिंद में शायरी किन यानी कब और क्यों शुरू हुई, यानी शुमाली हिंद में शायरी जो है वो कब शुरू हुई और जब शुरू हुई तो फिर क्यों शुरू हुई, इसको भी देखना। चौथे नंबर पे, अय्याम गोई मुफीद तजर्बा था, यानी इस तरह की जो शायरी की गई क्या ये सही था, इससे फ़ायदा हुआ या कि ये एक नाकाम तजर्बा था, यानी इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। फिर 5वां है, अय्याम गोई के अलमबरदार कौन थे, यानी इसको ले आने वाले, इस तहरीक को उठाने वाले और वो शोरा कौन थे। और आखिरी चीज़, आपके ख़्याल में इस तहरीक ने शायरी में क्या इजाफ़े किए, यानी शायरी में ये जो सिन्फ़ है, ये तहरीक जो है वो क्या इजाफ़े करके ले आई। ये 5-6 सवाल जो हैं आपके सामने जो मैंने रख दिए हैं, ये तब क्लियर होंगे, इसको तब आप मुकम्मल तौर पर जान सकेंगे जब तक कि मैं इस पूरे टॉपिक को जब आपके सामने रख दूंगा और फिर आपके सामने ये सारे सवाल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले जो इब्तिदा है हम उसकी तरफ चलते हैं और इब्तिदा सबसे यही पहली बात यही है, अय्याम गोई क्या होती है। दर हकीकत लफ्ज़ अय्याम गोई 2 अल्फाज का मजमूआ है। इसमें एक लफ्ज़ है अय्याम और दूसरा लफ्ज़ है गोई। गोई गवैया, बात करना, कहने को कहते हैं, बोलने को कहते हैं, तो गोई बोलना, कहना। अय्याम के अब आपको अगर नज़र आ रहा हो तो 3 मायने हो सकते हैं। नंबर 1, छुपाना, यानी किसी चीज़ को छुपा भी देना और बयान भी कर देना, छुपाना। नंबर 2, शक में डालना, यानी आप उसे बयान करो लेकिन उसकी समझ ना आए कि क्या कहा जा रहा है, शक में डाल देना। और तीसरी चीज़ है वहम में मुब्तला कर देना, यानी ऐसी कोई चीज़ बयान करना जिसके बाद आपके जहन में कशमकश पैदा हो जाए, वहम पैदा हो जाए, उसको हम कहते हैं अय्याम गोई, यानी छुपा के बयान करना। अब इसका अगर हम मायने ले लें, क्योंकि अय्याम का मतलब छुपाना लिया जाए तो अय्याम गोई छुपा कर बयान करना, और अगर शक में डालना तो अय्याम गोई शक में डालने वाली बात करना, और अगर वहम में मुब्तला करना लिया जाए तो अय्याम गोई से मुराद होगी वहम में मुब्तला करने वाली बातें करना या बात करना। अब आते हैं जी इसके इस्तिलाही मफ़हूम की तरफ, यानी इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो इस्तिलाह में इसका क्या मतलब लिया जाता है, इसे क्यों और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्तिलाही एतबार से इसका मतलब ये है कि ऐसा कलाम
ایسا کلام جس کے ذو معنی ہوں، ذو مطلب دو، یعنی ایک ایسا کلام، شاعری کی صنف ایک ایسا کلام جس میں جو بھی آپ لفظ لکھیں اس کا ایک مطلب نہ ہو، ایک معنی نہ ہو، بلکہ دو معنی ہوں۔ اب دو معنی سے مراد ایک معنی جو ہے وہ قریب کا ہوتا، جو عموماً لفظ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور ایک معنی جو ہے وہ دور کا ہوتا ہے، قریب کا ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دور کا معنی جو ہے وہ عام طور پر اس کو سوچنا سمجھنا پڑتا ہے، غور و خوض کے بعد سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس لیے وہ دور کا ہوتا ہے۔ جو قریب کا ہوتا ہے وہ ذرا آسان مطلب ہوتا ہے، اور جو دور کا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اس پہ غور و خوض کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کا جو ہے معنی غور و فکر کے بعد جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ تو ایام گوئی ایسی تحریک جس میں ذو معنی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، یعنی جن کے دو معنی ہوتے تھے، ایک معنی قریب کا ہوتا تھا اور ایک معنی دور کا، اور جو قریب کا معنی ہوتا تھا اس کو عموماً کون لیتا ہے؟ قاری لیتا ہے، قاری جو پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب قاری جب کلام کو لیتا ہے اور اس کے اندر لفظ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا معنی وہی قریب والا لے لیتا ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے، جس کا یہ کلام ہو، وہ اس میں قریب کا معنی نہیں لیتا، وہ اس میں بعید کا معنی لیتا ہے۔ تو در حقیقت اس میں دو معنی تو لیے جاتے ہیں، لیکن جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا قریب کا ظاہری معنی لے لیتا ہے، جبکہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اس کا ہمیشہ بعید کا یعنی دور کا معنی لیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ایام کا کیا مطلب ہے، ایام گوئی کا کیا مطلب ہے، اور اس کا اصطلاحی کیا مفہوم ہے۔ اور اگر اس کے دو معنی جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، دو معنی ہیں، تو قاری اس کا قریب کا معنی لیتا ہے، اور جو شاعر ہوتا ہے، جو تخلیقار ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، وہ اس کا بعید کا معنی لیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اگلی بات، ایام گوئی کب شروع ہوئی، کس نے شروع کی، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ایام گوئی ایک ایسی تحریک ہے جس کو ہم صرف ایک حصے میں نہیں تقسیم کر سکتے، اور اسی لیے جو ہے میں نے یہاں لکھا ہے کہ ایام گوئی جو ہے اس کے پہلے شاعر اگر گنے جائیں، چنے جائیں، لکھے جائیں، مانے جائیں تو وہ ولی دکنی ہیں، یعنی ولی دکنی پہلے ایام گو شاعر ہیں۔ اب اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ایام گوئی ہم یہ چاہتے ہیں یا ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ولی دکنی سے اس کا ابتدا ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور جب ولی دکنی سے اس کا آغاز ہو رہا تھا، ابتدا ہو رہی تھی، تو وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایام گوئی کی وہ آغاز یا وہ ابتدا جو ہے اس کو اگر دور میں کنورٹ کریں، اس کو دور میں بدلیں، تو ہم کہیں گے یہ پہلا دور ہے۔ یعنی ولی دکنی ایام گوئی شاعری کی ابتدا رکھنے والے اگر کہا جائے تو اس وقت ہم یہ بھی ساتھ کہیں گے کہ یہ ایام گوئی تحریک یا الفاظ یا ان کا جو چناؤ ہے یا جو ان کا استعمال ہے اس کا پہلا دور ہے۔ اور ایام گوئی تحریک جو ہے اس کا جو دوسرا دور آتا ہے وہ ولی دکنی سے پھر 25 سال بعد، یعنی ولی دکنی والے دور سے 25 سال بعد اس کا دوسرا دور آتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا دور ہے اس کی مسافت، اس کا فاصلہ پہلے دور سے 25 سال بعد اس کا جو ہے آنا ہے۔ اب جی اگلی بات، یہ ذو معنی الفاظ جو استعمال ہوئے یا ان کو استعمال کیا جاتا رہا یا کیا گیا، تو وہ اس وقت کون سی زبانوں میں استعمال ہو رہے تھے؟ تو یہاں پہ میں نے منشن کر دیا کہ اردو میں یہ صنعت کچھ فارسی زبان میں اور کچھ ہندی، اور ہندی بھی وہ جس کے تانے بانے سنسکرت سے جا کے ملتے ہیں اس سے لائے۔ یعنی اس طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ذو معنی الفاظ جو بڑی روانی سے استعمال ہو رہے تھے، یا تو وہ فارسی زبان میں ہو رہے تھے یا پھر ہندی، اور وہ ہندی جس کا تانا بانا جو ہے سنسکرت سے جڑتا تھا اس سے ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہندی شاعری میں
ذو معنی الفاظ کا استعمال ہونا بھی کافی زیادہ ہے، یعنی تواتر سے مسلسل اس کا استعمال ہونا شروع ہوا ہندی شاعری کے اندر، اور صنعت اس میں حسن تعدیل کے استعمال ہوتی ہوئی عام طور پر زیادہ استعمال حسن تعدیل کا ہوا۔ اس دور کے جو شعراء تھے وہ شعراء جو ہیں اس وقت زیادہ تر کن عنوانات کو، کن موضوعوں کو بحث بناتے تھے، کن پر شاعری ہو رہی تھی، تو ان میں 3 طرح کے بہت زیادہ ٹاپکس موضوع جو تھے وہ یہ استعمال ہو رہے تھے۔ نمبر 1 نازک خیالی، یعنی نازک انداز سے خیال کا ایک تصور ہوتا، اور پھر مضمون آفرینی، اور تیسری باریک بینی یعنی نکتہ شناسی کرنا ان جو ہے ہاٹ ٹاپکس پہ یا ان بڑے عنوانات پر جو ہے اس وقت کے شعراء زیادہ توجہ دے رہے تھے، ایام گوئی کے دوسرے دور کے اندر کے شعراء۔ اب اگلی جو سیٹنگ ہے، اگلی جو بات ہے، اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دکن بھی اردو ادب کی شاعری کو پروموٹ کرنے میں بہت بڑا اس کا حصہ رہا، شمالی ہند کا بہت زیادہ حصہ رہا، دہلی کا بہت زیادہ حصہ رہا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دکن میں شاعری کا آغاز جو ہے وہ شمالی ہندوستان سے بھی پہلے ہوا، یعنی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکن شاعری کے لحاظ سے وہ زیادہ قدیم سمجھا جائے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب تغلق خاندان تھا اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو اس وقت کئی خود مختار سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں سے عادل شاہی سلطنت بھی تھی اور اسی طرح قطب شاہی سلطنت بھی تھی۔ اگرچہ عادل شاہی سلطنت اور قطب شاہی سلطنت جو تھی وہ دونوں یہ ریاستیں یا یہ 2 بادشاہ جو تھے ایک دوسرے کے اگینسٹ تھے، اور بعد میں شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے دوست بن گئے، لیکن ابتدا میں یہ ایک دوسرے کے مخالفین ہی شمار ہوتے تھے۔ ایام گوئی کی ان پوری ہسٹوریکل باتوں کو جب ہم نے سامنے رکھ لیا تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایام گوئی کی جو صنف تھی، جو تحریک تھی، جو الفاظ تھے ذو معنی الفاظ، ان کا استعمال کس زبان میں ہوتا تھا اور زیادہ پھر کس زبان میں ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں مختلف نقاد ہیں۔ یہاں میں نے 3 نقاد لوگوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 1 پر مولانا محمد حسین آزاد، نمبر 2 پر ڈاکٹر رام بابو سکینہ، اور نمبر 3 پر مولوی عبدالحق۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، جو کہ دلچسپ بات ہے، اس میں سب سے پہلی بات مولانا محمد حسین آزاد کی رائے یا خیال یہ ہے کہ ایام گوئی ذو معنی الفاظ کا استعمال سب سے زیادہ ہندی کے دوہوں کا اثر ہے، یعنی ہندی کے اندر دوہوں سے مراد دوہڑے جو ہماری سرائکی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ مولانا محمد حسین آزاد یہی کہتے ہیں کہ ہندی کے دوہوں کے اندر سب سے زیادہ آپ کو ایام گو الفاظ یعنی ذو معنی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہوئے ملیں گے، اور ذو معنی الفاظ کا استعمال کرنے والے شعراء نے بھی ان الفاظوں کا اثر کہاں سے لیا؟ ہندی کے دوہوں سے لیا۔ اور باقی 2 جو نقاد ہیں وہ مولانا محمد حسین آزاد کی ہی تائید کرتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہندی کے دوہے ہیں انہی سے ہی شعراء نے جو ہے ذو معنی الفاظ کا اثر لیا اور ان کو پھر اس کلام کی خوبصورتی بنایا، اور اس کا اردو کے اندر بھی استعمال کرنا جو ہے وہ زیادہ عام ہوتا گیا۔ اور اس میں جو ہندی زبان ہے اس کے بارے میں بھی خاص طور پہ یہی بات ہے کہ ہندی جو دوہے استعمال یا جن سے اثر لے رہے تھے یہ شعراء، وہ بھی ہندی وہی جو سنسکرت سے تعلق رکھتی ہے، اس ہندی کا یہاں بیان موجود ہے۔ تو ان 2 جو وائٹ بورڈ کے حصے ہیں ان میں میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھ دی ہے وہ ایام گوئی کا مکمل تعارف ہے، اصطلاحی مفہوم ہے، کون پہلے بنیاد رکھنے والے تھے، پہلا دور کہاں تھا، دوسرا دور کہاں تھا، پھر کون سی زبانیں یعنی فارسی اور صاف زر ہندی وہ بھی سنسکرت والی میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا رہا،
اور اس وقت کے شعراء جو تھے وہ نازک خیالی، مضمون آفرینی اور باریک بینی کو جو ہے نا لازمی یا زیادہ توجہ کا موضوع سمجھتے تھے۔ اور پھر اس میں مولانا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر رام بابو اور مولوی عبدالحق کی بھی رائے یہی کہ ہندی دوہوں سے ہی شعراء نے جو ہے ذو معنی الفاظ یا ایام گوئی کا جو ہے وہ اثر لیا، اور پھر وہ بھی ہندی وہ جو کہ سنسکرت سے مطلب اس کا تعلق تھا۔ اگلے حصے میں نے ایک اور نقاد آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں، ان کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کہتے ہیں کہ سنسکرت زبان جو اس وقت ہندوستان میں استعمال ہوتی تھی، اس کے اندر ایک صنعت استعمال ہوتی تھی جس کو شیلس کہتے تھے۔ شیلس، شین لام یہ شین، شیلش ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے سنسکرت زبان کے اندر، شیلس ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے ایک نہیں دو معنی ہوں، یعنی در حقیقت سنسکرت کے اندر وہی صنعت جسے ہم اردو میں ایام گوئی کہہ رہے ہیں اسی کو شیلس کہا جاتا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ شیلس۔ اب شیلس کے بعد جو ہے ہندی دوہوں میں ذو معنی کا جو ہے زیادہ اثر ہے، وہ ہندی دوہوں کے اندر موجود ہے جو کہ مولانا محمد حسین آزاد، ڈاکٹر رام بابو اور مولوی عبدالحق بھی کہتے ہیں، اور یہی کچھ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے اگلی جو بات وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو ہمارا معاشرہ تھا، کیونکہ وہ مشترکہ معاشرہ تھا، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا تقریباً سارا مشترک تھا۔ کس کا؟ ہندو تھے یا مسلمان، مشترکہ معاشرہ تھا، مشترکہ رہن سہن تھا، تو اس لیے ہم ایک زبان کی چیز دوسری میں اور دوسری زبان کی چیز پہلی میں یہ گیو ٹیک کرتے رہتے تھے، اور اسی لحاظ سے شیلس جو ہے ذو معنی کی جو ٹرم ہے یا جو تحریک ہے یا جو الفاظات ہیں اور جو الفاظ ہیں ان کا پھر اردو میں آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اس وقت حسن و عشق کا جو تصور تھا وہ انفرادی تھا، اجتماعی نہیں ہوتا تھا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ جو یہ لفظ ذو معنی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے زیادہ تر ان کو سنجیدگی میں نہیں بلکہ لطیفے میں، چٹکلے میں یا جگت میں، مذاق، طنز و مزاح میں استعمال کیے جاتے تھے، اور اسی سے اس چیز کو جو ہے نا وہ زیادہ جو پذیرائی ملتی گئی اور یہ یوں زیادہ مشہور ہوتی گئی۔ اس کی ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار ایک مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1147 کی بات ہے کہ نواب خان جب مرہٹوں سے ان کی جنگ ہوئی تو ان کو شکست ہو گئی، مرہٹوں سے جنگ کے اندر نواب خان کو شکست ہو گئی، یہ 1147 کی بات۔ اس وقت یعنی 1147 میں ایک بہت ہی بڑے ادیب ہو گزرے ہیں جن کا نام نواب عبد الملک امیر خان تھا، اس نے بڑی ہی خوبصورتی سے کچھ لکھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ اب دیکھیے جی اس فکرے کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ نواب خان کی جنگ ہوئی مرہٹوں سے، نواب خان شکست ہوئی، ہار گئے، اور لوٹ آئے، واپس آ گئے، ہار کے آئے، تو اس کو شاعر نے کچھ اس انداز سے لیا، نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ اب جو قاری لے گا، قاری میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ایام گوئی میں ایک قریب کا معنی ہوتا جو آسان ہوتا اور ایک بعید کا معنی ہوتا جو مشکل ہوتا ہے، اور قاری ہمیشہ قریب کا معنی لیتا۔ اب آپ کو یہاں بھے الف بھا گاف بھاگ لکھا ہوا جو نظر آ رہا ہے، جب قاری پڑھے گا وہ یہ کہے گا کہ نواب خان کی مرہٹوں سے جنگ ہوئی تھی، نواب خان ہار گئے تھے، شاعر نے لکھ دیا نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، یعنی جنگ سے بھاگ آئے، ہار جانا، بھاگ جانا، تو وہ یہ مراد لے لے گا۔ یہ قریب کا معنی ہے جو قاری لے گا، جبکہ جو حقیقت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ نواب زندہ سلامت آ گئے، جنگ ہار بھی گئے،
کوئی بات نہیں، نواب زندہ سلامت واپس آ گئے ہیں، ہمارے بھاگ ہمارے مان باقی ہیں، جنگ تو پھر بھی لڑی جا سکتی ہے اور ہاری ہوئی جنگ کا بدلہ جیت کے بھی لیا جا سکتا ہے۔ نواب کا واپس آ جانا ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ شرف کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑے مان کی بات ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ تو یہ ہے ذو معنی جس کا ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار ذکر کرتے ہیں۔ اور اب میں اس کے آخری حصے کی طرف بڑھوں تو وہ یہ ہے کہ ایام گوئی کی مقبولیت کہاں ہوئی، یعنی یہ مشہور کب، کیسے اور کہاں ہوتی رہی، اس کے بارے میں۔ نمبر 1، یہ میلوں میں، یعنی جو میلے لگتے تھے، ہندوستان کی ایک مشترکہ ثقافت، جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مشترکہ معاشرہ تھا اور وہاں میلے اور ٹھیلے اور مجلسیں اور محفلیں جو ہوتی تھیں ان میں ذو معنی الفاظ کا استعمال ہوتا تھا، اور اس کا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، جیسا کہ اس کلام کے اندر ڈاکٹر غلام حسین جو ہے ذوالفقار وہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ لطیفوں میں، چٹکلوں میں یا پھر جو ہے جگت بازی میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ تو میلے، ٹھیلے یا مجلسے یا محفلیں، وہاں صاف ظاہر جگت، طنز و مزاح، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، تو وہیں سے ذو معنی الفاظ کا استعمال کثرت سے آپ کو نظر آئے گا۔ ایک دوسری چیز، ریختہ گو شعراء کا وسعت دامانی کا احساس، یعنی جو ریختی پہ شاعری کرنے والے لوگ تھے ان کے سامنے یہ ایک وسیع، بڑا اور ایک نیا اچھوتا فن ہو کے سامنے آیا، اور ان کے اندر احساس پیدا ہوا کہ یہ تو وسعت پیدا کر رہا ہے، مزید بیان کر رہا ہے، مزید وضاحتیں دے رہا ہے، یعنی ایک ایسی تحریک ہے۔ پھر اس کے اندر تلمیحات کا بہت زیادہ استعمال موجود تھا، اور ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خوبی تھی کہ الفاظ کے اضافی اور معنوی اہمیت کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیے جی، بھاگ جیسے میں نے اوپر بتایا، اب اس کو پڑھ کے اگر ہم قاری کی، جیسے میں نے کہا قریب کا معنی لیتا ہے، تو اس کا مطلب بھاگ جانا، نس جانا، دوڑ جانا، وہ یہی ہی لے گا۔ لیکن جب ہم اس کو ایام گوئی کے اندر لے کے آئے تو پھر ہمارے سامنے دو اس کے معنی ہوئے، یعنی ایک ہی لفظ کو ہم نے 2-3 طرح سے دیکھنا شروع کر دیا، اور اس کے مطلب بھی، معنی بھی اس کے استعمال کی بنا پر بدلنا شروع ہوئے، تو ہمارا جو ہے وہ ذخیرہ علم جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہی چیز ہے کہ الفاظ کے اضافی اور معنوی اہمیت کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ ایک لفظ کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ہر معنی کی اور ہر الفاظ کی کیا ویلیو ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا احساس جو ہے ایام گوئی کی مقبولیت سے ہوا۔ اس کے بعد الفاظ کے معنوی پہلوؤں کی وضاحت ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس کے اندر کتنے پنہا ہیں معنی، کتنے چھپے ہوئے ہیں معنی، اس کا احساس بھی انہی چیزوں سے ہوا۔ اور پھر معنی کے طلسم کی حیثیت سامنے آئی، یعنی ایک جادوائی اثر جو تھا وہ نظر آنا شروع ہوا، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر کتنے اور مطلب بھی چھپے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد الفاظ کا جو اشتراک ہے اور اس کے مفہوم کو بدل دینا، صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ ویسے بھاگ لکھ دیں گے اکیلا تو اس کا مطلب ہے دوڑ جانا، بھاگ جانا، لیکن جب آپ نے اس کو مختلف الفاظ کے ساتھ ایک محاورہ مکمل کیا تو محاورے میں اس کی حیثیت اور بھی بن گئی کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ تو محاورے میں اس لفظ کے ساتھ، یعنی ویسے علیحدہ لفظ کا کیا مطلب ہے، اور پھر محاورے میں اگر اس کو جوڑ دیا جائے، اس کو فٹ کیا جائے، تو اس سے اس کے معنی میں کتنے بدلاؤ آتے ہیں، یہ ایام گوئی سے ہی یا اس کی مقبولیت سے ہی یہ پہلو جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہوتے نظر آئے، اور معنی حیثیت سے بھی پہلو دار ہے۔ صاف ظاہر ہے ایک لفظ کے جب مختلف معنی ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کا ہم مزید سوچ بچار کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر ایک جو شاعر ہوتا ہے وہ تو صاف ظاہر ہے ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے ہی لاتا تھا اور کافی سوچ بچار کے بعد لاتا تھا، لیکن جو قاری ہے جب اس کے سامنے یہ چیزیں یا یہ راز کھلتے تھے تو وہ ایک سے دوسرے معنی کی طرف جب جاتا تھا تو وہ زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا، تو اس کے سامنے بھی یہ سارے راز جو ہے وہ یہاں ہو جاتے تھے۔ تو یہ میں نے آج آپ کے سامنے لیکچر 5 ایام گوئی پارٹ 1 رکھا۔ انشاءاللہ پھر جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں اس کے پارٹ 2 کی طرف بڑھیں گے، اور کوشش ہوگی کہ اس میں اس کو اینڈ کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کا معلم تجمل حسین۔
آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔